अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अव्वल में शहजादा जुल्फ़िकार कोई स्टूडियो में हाजिर हैं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, दहशतगर्दी के पिछले 24-48 घंटों में छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं और एक बहुत सीरियस वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जहां एक कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार उसको कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान में भी कल एक ऐसे झंडा लगाने पे, एक ऐसे छोटे वाक़यात पे कि झंडा लगाना है नहीं लगाना है उस इलाके में, उस पे भी एक कारकुन, अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन का कत्ल हुआ। हैंड ग्रेनेड के कुछ वाक़यात हुए, लोगों को डराना धमकाना ताकि लोग इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ना बने और उससे दूर रहें। आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैं अपने पैनल का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पैनलिस्ट हैं कैप्टन रिटायर्ड मीर ज़ुबैर जमाली साहब, केयर टेकर कैबिनेट में होम मिनिस्टर हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं सकीना अब्दुल्ला खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी की। मेरे तीसरे मेहमान सना दुरानी, केयर टेकर गवर्नमेंट और इस तमाम उसमें इनका बड़ा एक रोल रहा था। PP 343 से कैंडिडेट हैं और पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बहरहाल इस वक्त आज़ाद खड़ी हैं और मुकाबला कर रही हैं मर्दों का भी और ख़वातीन का भी। सबसे पहले आपसे कि इन वाक़यात पे एक आज इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया कि कंसर्न हमें है लेकिन इलेक्शन होंगे। आप इस सिक्योरिटी मेजर्स को क्या आपने बीफ अप किया है या किस तरह लोगों को तसल्ली दिला रहे हैं कि इलेक्शन पीसफुल और उनको सिक्योर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं PTV और आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। लेकिन जी स्टार्ट से मैं ये बताता चलूँ कि जब से इलेक्शन की डेट का ऐलान हुआ, अनाउंस हुआ, गवर्नमेंट ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, तो उस वक्त से यही बातें चल रही थी कि हो सकता है इलेक्शन होगा नहीं होगा। पहले तो वो फेज़ चलता रहा। जब वो फेज़ ख़त्म होने को आया, बिल्कुल कंफर्म हो गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में या सूबे में वज़ीर आला साहब की सरबराही में बिल्कुल उस मैंडेट पे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक जो इलेक्शन है 8 फरवरी को होगा। उसके बाद फिर दूसरी बात ये आ गई जी, दहशत गर्दी या ये जो है जो पिछले 72 घंटों में हो रहे वाक़यात कि इसको कैसे निपटा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में बिल्कुल कबाहत महसूस नहीं करता कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल तैयारी के साथ है। और अभी जो वाक़यात हुए हैं, एक तो हमें बहुत अफसोस है अपने शोहदा का या जो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उसके साथ मैं कहता चलूँ जिधर जिधर भी हमें अगर लग रहा है कि वीकनेस है तो इंशाल्लाह बीफ अप होगी सिक्योरिटी भी। और हमारे अगर उधर जो है कुछ ऐसे मसाइल हैं या कोई तैयारी में कुछ कमज़ोरी रह गई है तो उसको हम इंशाल्लाह ताला कैफ़रे किरदार तक भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे उसको बिल्कुल जो हमारी प्रिपरेशंस हैं अप टू द मार्क हों। जमाली साहब, अचानक आज का इजलास ECP का और उसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बारे में लोगों को एकदम ख्याल आया कि शायद वो इसको पोस्टपोन कर दें। अगर ये खुदा न खास्ता है वैसे कह देते कि पोस्टपोन करना, तो वो जो अनासिर हैं जो खलल डालना चाहते हैं इलेक्शन में, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, वो तो कामयाब हो जाते कि इलेक्शन तातुल का शिकार हो गए। 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस जो टाइम एग्जैक्ट दिया गया है उस पर इलेक्शन हो। कोई शक नहीं, जो हमारे मुल्क के, हमारे वतन के, हमारे सूबे के दुश्मन हैं वो यही चाहते थे कि किसी तरह से पोस्टपोन का अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अभी भी ये कहता चलूँगा कि पूरी तैयारी के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है। आज का जो इजलास हुआ है वो भी इसकी एक कड़ी है जिसमें बिल्कुल वजाहत से कहा गया है कि इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होगा। और गॉड फॉरबिड्स, अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब पे रहम करे, हमारे मुल्क पे, हमारे एरिया पे। हमारी कोशिश ये कि टाइम से इलेक्शन हो जाए। सकीना अब्दुल्ला खान, एक आपको काफ़ी अरसा हो गया पॉलिटिक्स में और उसमें एक आपने देखा कि एक सीरीज़ ऑफ एक दिन में कुछ 6 वाक़यात 5 वाक़यात ग्रेनेड फेंकते, मोस्टली ग्रेनेड फेंकना,
کہیں فائرنگ کرنا، صرف لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، گورنمنٹ بھی کس طرح ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر کتنا حوصلہ افزا ہے آپ کے لیے کہ الیکشن بالکل وقت پر ہو رہے ہیں؟ پاک فوج نے اپنے 2 روزہ جو کور کمانڈر جو کانفرنس تھی اس میں کہا کہ کسی صورت میں ہم جو ہے الیکشن کمیشن کو اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزادہ صاحب. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کے اس فورم سے ان تمام شہداء کی فیملیز کو تعزیت پیش کرتی ہوں ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی، ایز اے پولیٹیکل ممبر، اور ساتھ میں اللہ پاک ان تمام زخمیوں کو جلد شفا یاب کرے، میرے ملک کی اور اس سرزمین کی حفاظت کرے. دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے. آپ 2013 دیکھیں، 18 دیکھیں، یا پھر آپ ابھی 2024 جو شروع ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھیں. یہ واقعات ہمیشہ سے ایسے طرح مختلف عناصر، چاہے وہ ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے والے ہوں یا باہر سے آپ کے ملک کے اندر انارکی پیدا ہو رہی ہو، تو اس میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے اس ملک کے، ہم اپنی فورسز کا بھی یہ کہیں گے کہ ہم تہہ دل سے ہم ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے دیوار بن کر تمام چیزوں کو ملک کے اندر بھی روک رکھا ہے اور باہر بھی روک رکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں یہاں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے ہماری فورسز پرعزم ہیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے یکجا ہیں، بالکل ہم بھی اپنے ملک اور اپنی سرزمین کے لیے، اپنے لوگوں کی زندگی اور جانوں کے لیے اسی طرح سے متحد ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس کے لیے ہم بالکل ویسی اسٹریٹجی بھی لیتے ہیں. اور ہم، آپ یقین کریں کہ آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ ٹائم پہلے اس افضل میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا، وہ بھی ایک کوئی اس میں اس طرح کا جو ہے کیجویلٹی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم جس جگہ ہم اپنے آفس میں بیٹھے تھے حلقہ 43 میں، وہیں پر 3 ریلیز ساتھ ہی نکلی اور بڑی بھرپور ریلیز نکلی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریلی نکلی جمعیت کی، اس سے پیچھے نکلی BNP کی، اور ساتھ ہی آگے ہمارا جو ہے جلسہ بھی ہوا. تو اس سے یہ پیغام ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو ہے حفاظت کے ساتھ ساتھ، لوگوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، الیکشنز بہت بہترین ایک لائعمل بنانے کے لیے یا ایک ملک کو دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک ایسا لائعمل ہے جو ہر حالت ہر صورت میں کرنا ہے اور کروا کر رہنا ہے. اس میں جو چیزیں جو عناصر نہ کرنے کے لیے کر رہی ہیں اس کو کس طرح سے روکا جائے گا، اس کو اسی طریقے سے روکا جائے گا کہ ہم اپنی سیکیورٹی بھی رکھیں. میں اگر نکلوں تو میں اپنے لوگوں کو تحفظ، یعنی جو سیفٹیز ہوتی ہیں جو آپ گھر سے لے کر نکلتے ہیں، ان سیفٹیز کے ساتھ ساتھ، اور اپنے جیسے فورسز ہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں رک جائیں، یہاں سے نکلیں، یہاں سے موو کریں، موومنٹ میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے رہیں، کوارڈینیٹ رہیں، آپ کے لوگ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے علاقے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ خراب نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ کتنا حوصلہ افزا ہے پولیٹیکل کارکنوں کے لیے. اتنی تیاری سے وہ جا رہے ہیں، اتنی تیاریوں سے وہ کر رہے ہیں، اچانک اگر خدا نخواستہ اگر ہوتا تو کتنا ایک وہ ہوتا، لیکن یہ کتنا حوصلہ افزا ہے کہ کنٹینیو ہے. بالکل. یہ دیکھیں، یہ بہت پازیٹیوٹی، میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ سسٹم میں کوئی ایک جو ایلیمنٹ ہے صرف وہی یہ کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں جیسے ECP ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، فورسز ہیں، عدلیہ ہے، یہ سارے لوگ مل کر ملک کو بناتے ہیں. کوئی ایک بندہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. اگر صرف میں ہی اگر کہوں کہ میں ہی آپ کو یہ کرج دے رہی ہوں اپنی عوام کو یا لوگوں کو کرج دے رہی ہوں، تو یہاں میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں تمام لوگ، یہ دیکھیں، یہی تو بتا رہی، کہنے کا میرا مقصد یہ کہ 8 فروری کے الیکشنز پر سب باحوصلہ، باہمت اور یعنی سیکیورٹیز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ حفاظت مزید بھی دے گا اور یہ الیکشنز ہوں گے. ثنا صاحبہ، آپ بتائیں کہ ایک تو آپ نے مردانہ وار جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو میدان میں آپ اتری ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹی اس کو بھی آپ نے چیلنج کیا، مردوں کو بھی چیلنج کیا. کتنے خدشات ہیں آپ کو؟ اور ایک جب کل یہ خبر آئی کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے اور لوگوں نے ایک دم جو ہیں وہ افواہیں بھی پھیلانے شروع کر دی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی، تو ابھی الیکشن تو بالکل انہوں نے کہا بالکل 8 فروری کو، کتنا حوصلہ افزا ہے آپ کے لیے؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے ان سب کو خراج تحسین پیش کروں گی. اس میں جتنے ہمارے پاک فوج کے، پولیس کے، لیویز کے یا عام شہری ہیں، ان تمام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. دیکھیں، پاکستانی قوم کا ہمیشہ یہ پرعزم وہ رہا ہے کہ جب بھی ملک کے خلاف اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل، جتنے بھی لوگوں نے ایسے موقعوں پر جب جمہوریت کو خطرے میں ڈالا گیا ہے یا ملک کی جو ہے وہ سالمیت پر سوال اٹھایا گیا ہے، تو میرے خیال سے جس طریقے سے ہماری پاک فوج اور تمام ایجنسیز نے
ملک کی حفاظت کی ہے. ہمارے شہریوں نے کبھی بھی قدم جو ہے وہ پیچھے نہیں بڑھائے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ہمارے سویلین بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے بھی شہادتیں نوش فرمائی ہیں. اور ہم اس چیز پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کرتے. اور میرا خیال سے جیسے آپ نے فیصلے کی بات کی, ان تمام تھریٹس, ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کور کمانڈر کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں, وی آر ہیئر ٹو پرووائڈ دی سیکیورٹی اینڈ وی آر ہیئر ٹو کنٹینیو کہ جو پروسیسز ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہوں. اور میرا خیال یہ بہت خوشائند بات ہے کہ تمام ادارے, اور اسی طرح یہ بھی بہت حوصلہ افزا ہے کہ ای سی پی نے بھی یہ بات کر دی کہ یس وی آر ریڈی, کیونکہ کچھ افواہیں ایسی بھی آ رہی تھی کہ جی شاید ای سی پی ریڈی نہ ہو, شاید پیپرز نہ ہوں, چھپائی میں جو ہے وہ کچھ پرابلمز ہو جائے بیلٹ پیپرز کے. بٹ اٹ از ویری گڈ کہ ان کی طرف سے بھی ایک بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے کہ نہیں, وی آر ریڈی اور ہم الیکشن ٹائم پہ ہی کروائیں گے. ایز اے کینڈیڈیٹ مجھے بتائیں کہ آپ موو کر رہی ہیں اور یہاں ایک دھماکے, کریکر, لوگوں کو خوف ہراس میں وہ کرنا, آپ کتنا حوصلہ اپنے کارکنوں میں دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی لوگ ڈر جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن ہے اور الیکشن میں ہم اپنے فورسز اور اپنے جو انتظامیہ اور اس پر بھروسہ کر کر جو ہے یہ کمپین شروع کریں نہیں یا جاری رکھیں؟ خوف و ہراس تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لوگوں میں, اسپیشلی خواتین کو اگر آپ دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, عام شہری بھی کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی خاتون ہیں کہ آپ نہیں, موو کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس روڈ پہ, اسپنی روڈ پہ دھماکہ ہوا, دھماکے سے کوئی 5 منٹ پہلے میں وہیں سے موو کر کے گئی اور واپس میں اسی روڈ سے واپس آئی ہوں. یہ ہمیں اون کرنی ہے یہ ساری چیزیں. ہم اگر ڈر گئے تو ہم شاید کبھی نہ نکل سکیں. اور میں ایز اے کینڈیڈیٹ, میری ذمہ داری اور میری رسپانسبلٹی, جیسے آپ نے بات بھی کہی کہ سٹینڈ لے لیا اور ایک مردانہ وار جو ہے وہ کیا, ہمیں سیلنگز توڑنی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک اسٹیریو ٹائپس ہیں کہ خواتین یہ نہیں کر سکتی یا وہ نہیں کر سکتی یا وہ سیاسی ویژن نہیں رکھتی, تو میرے خیال سے میں بہت زیادہ اپنا جو بھی اسٹیپ لیتی ہوں, میں اسٹیریو ٹائپس جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے معاشرے کے لیے. میں جیت کے لیے شاید نہیں کھڑی ہوں, مگر میں نے سیلنگز ضرور توڑنی ہے, جو ایک سیلنگز ہمارے معاشرے کے اندر بنی ہے کہ نہیں عورت نہیں, اور میں بغیر گارڈز کے گھوم رہی ہوں آج کل بھی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم آتے ہیں ذرا اس پولیٹیکل رویوں کے بھی وقت, پہلے ہم تھوڑی سی سیکیورٹی کے بارے میں بات کریں. جمالی صاحب, اجلاس آپ نے یقیناً اٹینڈ کیا ہوگا, وفاقی وزیر بھی ابھی یہیں کوئٹہ میں تھے, اور چیزوں کو اور بہتر بنانا, آپ نے خواتین کی باتیں بھی سنی کہ لوگوں میں ظاہر ہے وہ ہیں اور وہ بغیر گارڈ کے بھی گھومتی ہیں. اس تمام واقعات میں کتنا نقصان ہوا شہریوں کا, اور ایک اور بڑا ایک عجیب سا وہ ہے کہ موسٹلی اٹیکس ایک ہی پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی. کیا کوئی اس میں کچھ انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں, کوئی گرفتار ہوا ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ہمارے صوبے کی, اور اسپیشلی جو ہمارا دارالخلافہ ہے کوئٹہ ہے, کیونکہ ایک تو یہ بہت گنجان آباد ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ اگر ایریا وائز دیکھیں گے تو تقریباً کوئٹہ میں جو ہے بہت زیادہ آبادی ہماری ادھر آباد ہے. اور پھر ایک امپریشن آ گیا تھا, جیسے آپ نے ایک مخصوص پارٹی کا نام لیا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, کہ جی ادھر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں, زیادہ یہ ہوا کہ جی وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پھر کچھ نے کہا جی پی ایم ایل میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس میں ہیں, پھر بی اے پی میں کہا. تو اس وجہ سے کہ ایک امیج سا بن گیا کہ جو ان سے پارٹی سے منسلک لوگ ہیں یہ ہیں حکومتی لوگ ہیں. تو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے, بلوچستان میں دیکھیں گے, تو بلوچستان میں ایسے سمجھے کہ کچھ قومیں ہیں, اقوام ہیں جو ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں پائی جاتی ہیں. تو ادھر کے جو الیکٹیبلز ہیں, جو نوٹیبلز ہیں, میر, سردار, ملک, وہی آتے ہیں, ان کی فیملی سے آتے ہیں. کوئٹہ میں ایک جگہ ہے جہاں بلوچ بھی ہے, پٹھان بھی ہے, براوی اسپیکنگ ہیں, ہزارہ ہیں, اردو اسپیکنگ, سب لوگ ہیں. تو ادھر کا ایک امیج جاتا ہے کہ ادھر جو بھی لوگ ہوں گے تو اس مکس کمیونٹی سے ہوں گے. تو ادھر سے آپ اگر دیکھیں گے تو ادھر سے متوسط جو طبقہ ہے ہمارا, تو ان کو بھی بہت اچھا چانس ملتا ہے. اصل میں تو یہ کہ آپ کا الیکشن اٹس ٹو سرو دا پیپل, لیکن یہ کہ ہمارے سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے جو اصل تقاضے ہیں,
جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے, جو ایک انسانیت کہہ رہی ہے کہ خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, اس سے ہم تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ غیر جمہوری طاقتیں آپ کی آگے آ جاتی ہیں, جن کا کچھ نعرہ بھی ڈسٹربنس کی طرف ہوتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ جمہوری لوگ آئیں تو ان کو جو ہے اتنی اچھی طرح سے پذیرائی نہ ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ایک قومی نعرہ ہے ان پارٹیز کا, جو میں پہلے تذکرہ کیا کہ جو عوام دوست ہیں, ہمارے خواتین, ہمارے مرد, ہمارے بچے, بزرگ, سب کا ایک نعرہ لگ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم ان کو ہٹ کریں گے تو صحیح جا کے پلس ہمارے ملک کی, ہماری گورنمنٹ کی, اسٹیبلشمنٹ جو ہماری حکومت ہے اس وقت, ان کو ٹچ کریں گے, سینسٹائز کریں گے چیزیں, جو میں سمجھتا ہوں. اس میں تو ناکام ہوئے ہیں, کیونکہ بالکل جی, بالکل. اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج روڈ پر آپ کو کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں مل رہا ہوتا, جھنڈا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, آفیسز تالے پڑے ہوتے انٹیریئر میں, وہ تو اس میں ناکام ہے. کوئی شک نہیں. جیسے ہماری بہن نے بھی یہ تذکرہ کیا کہ جو اور زیادہ جذبے سے لوگ نکلے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, اگر وہ تھوڑا مسئلہ ہوا ہے, کوئی ایک کریکر تھا, یہ ہینڈ گرنیڈ تھا, ادھر ہی ہمارے روڈ پہ کوئٹہ پہ ایک ہوا, باقی بھی بہت سے آج واقعات ہوئے ہیں, لیکن لوگ اور جذبے سے نکل رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا اپنا, کیونکہ میں ایسی میٹنگز میں بھی رہا, صبح بھی رہا, میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے جو لیڈرز ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے موبلائز کم کریں لوگوں کو, کارنر میٹنگز کچھ کم کریں, تاکہ کریں بھی تو اور انفارم کریں, پولیس کو انفارم کریں, اور سیکیورٹی کو بہت لازمی. اچھا, کیا سیکیور کریں ہم اس جمالی صاحب, کیا آپ نے کینڈیڈیٹس کے لیے, جو جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹنگ, جو یا ڈپٹی کمشنرز یا کمشنرز کو یا ایس پیز کو کوئی ہدایت دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کے ساتھ ایک ایس او پی طے کر لیں, ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں, جس سے جو ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو یا وہ عناصر فائدہ اس سے نہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل. کوئٹہ اور سارے ہمارے جو 8 ڈویژنز ہیں, ہم نے کوئی لاسٹ ویک, بلکہ 4 دن پہلے ہی ایک میٹنگ ہوئی, ایپیکس کی بھی ہوئی ہماری, پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں بھی ہوئی ہماری سیکیورٹی کی, لا اینڈ آرڈر کی. تو ہم نے یہ بالکل ہی فلوٹ کر دیے یہ پیغام فار دا کمشنرز, فار ڈپٹی کمشنرز, کہ سارے جتنے بھی آپ کے الیکٹیبلز ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, ان سب کو یہ سارا میسج دے دیں اور کوشش کریں, کیونکہ ابھی رہ گئی ہفتہ ایک. تو ہم بالکل ایک ایم کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک مشن کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں. اس وقت میں یہ کہتا چلوں آج, کیونکہ میں ابھی ادھر آنے سے پہلے گھنٹہ پہلے ہاسپٹل گیا تھا, جو آپ یقین کریں جو ہمارے زخمی ہیں ان کا جذبہ دیکھ کے میں نے اور ایلیویشن میں ماشاءاللہ آگے, کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں کتنے جذبے میں ہیں. الحمدللہ ہم قوم بھی, کیونکہ بیک جو ہوتی ہے قوم کی ضروری ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, لازم ملزوم ہے ہم ایک دوسرے کے لیے. تو انشاءاللہ جو جذبہ ہمارا چل رہا ہے تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جتنے بھی ملک دشمن عناصر ہیں ان کو بالکل ہم ناکام کر کے چھوڑیں گے. سکینہ عبداللہ خان, پولیٹیکل پارٹیز جیسے 1-2 ناخوشگوار واقعات خیبر پختونخوا میں بھی, یہاں بھی عوامی نیشنل پارٹی, تکرار پہ اس پہ کیا معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے؟ ڈیموکریسی کا نام دوسرا ہے ٹالرنس, کہ آپ ایک ٹالریٹ کریں. بدقسمتی سے کچھ ایسا ضرور ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مین سٹریم میں آئی, کارکن بھی, جذباتیت, اس کو وہ کرنا. آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہو, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے تو ہمیشہ ایک کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کرنے, ایک دوسرے کا جھنڈا برداشت کرنا, ایک دوسرے کے نعرے برداشت کرنے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. بالکل اسی طرح سے دیکھیں, میں تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گی کہ میرا خیال ہے کہ جتنا ٹالرنس ہماری پارٹی نے اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے اور جو ہمارے قائدین ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کے قائدین جو نیریٹو وہ کر رہے تھے وہ کافی کوئی ہٹنگ تھے, اور دیکھیے نیریٹو آپ کا تب آتا ہے جب آپ کا, دیکھیے ہر کہتے ہیں نا جو کاؤنٹر رپلائی ہے وہ کسی وجہ, کسی کاز کی وجہ سے آتا ہے. لیکن بسائڈس دیٹ, جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ ایک اگر ہم ہسٹری کی طرف چاہتے ہیں نا, تو ہم ہسٹری ہسٹوریکل اگر دیکھیں کہ جتنا ٹالرنس, جتنے بیئرنگ, جتنا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے, برداشت کیا, اور اس کو اس طرح سے ہر پارٹی کو ہر چیز کو لے کر چلے. ایون دو آپ یہ دیکھیں کہ سیاست ہوتی ہے جمہوریت کے بہاف پر ہے, جمہوریت نہیں ہے تو پالیٹکس کا کوئی کام, مطلب پالیٹکس کا آپ یہ سمجھیں کہ یہ وائس ورسا ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ.
اور اگر جمہوریت تبھی آتی ہے جب آپ ٹالرنس لیتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایون دو یہاں تک کہ جتنا اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنے ٹالریٹڈ طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے جتنے ہٹ لسٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اس کی بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہماری ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بتانے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج بھی اسی ٹالریٹڈ پارٹی کے ساتھ میں ہوں. کہیں اونچ نیچ ضرور ہر پارٹی میں ہوتی ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز مکمل نہیں ماں سوائے میرے اللہ کے اور اللہ کے نظام کے. تو جہاں یہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہاں پر پارٹی کارکن کا، پارٹی کا بھی پھر وہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ٹالریٹ کرے. بیسکلی ہم نے تو جو زرداری صاحب سے سیکھا ہے، جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا میں یہی نصیحت جو ہے اپنی بختاور کو کرتا ہوں، یہی نصیحت جو ہے نا آپ کے چیئرمین کو بھی کرتا ہوں کہ سیاست جو ہے تحمل اور صبر کا کام ہے. نوازتا ضرور ہے اللہ، اقتدار سے نوازے، آپ کو عزت سے نوازے، نوازتا ضرور ہے، لیکن میں اپنے ساری جتنی قوم ہے، آپ جیسے جتنے بچے ہیں، انہوں نے مجھے اس سے کہا کہ ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ تحمل اور صبر کا یہ کام ہے. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ ٹالرنس جب آپ کے بڑے آپ کو ٹالرنس سکھا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ سارا جذبہ ہم سب لوگوں کے اندر بھی ہے، اور اسی ٹالرنس کے ساتھ ہم پورے سسٹم کو لے کر چلیں. اور دیکھیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا ٹالرنس ہے یہ بنائے گا اقتدار کو بھی، اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے بنائے گا. ماشاءاللہ آپ خود بھی ٹالرنس کا ایکسپریس کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں ہم ثنا صاحبہ جو ہے وہ اسی کا شکار رہی، اسی ٹالرنس، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. پولیٹیکل پارٹیز میں خود بھی ٹالرنس کا وہ ضرور لیکن فقدان ہے کہ ان کے کارکن کا ان پہ اثرات پڑتے ہیں، جو ان کے اپنے ممبرز ہیں ان پہ. کیسا دیکھتے ہیں؟ میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایک دو پولیٹیکل پارٹیز میں آپ بھی رہی ہیں، کتنا ٹالرنس ہوتا ہے اور کتنا وہ جمہوری اقدار کو کتنا تھامے رکھیں ہوئے ہیں؟ دیکھیں ٹالرنس تو اس وقت پارٹیز کے ورکر کے اندر بنتا ہے جب آپ اپنے جمہوری رویے جو ہے وہ قائم رکھیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ جس جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں ملک کے اندر، وہ اپنی پارٹیز کے اندر بھی انشور کریں اور آپ اپنے ورکر کو ساتھ لے کے چلیں. ایک دور وہ بھی تھا کہ جب ورکر بھی نوازے جاتے تھے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، آپ نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، آپ الیکٹیبلز، اور تھوڑی سی بلوچستان کا سینیریو ذرا ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے بنسبت پارٹی بیسڈ پالیٹکس کی. تو وہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکٹیبلز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹیز کے اندر لیتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپنے جمہوری رویے ہیں ان کے اوپر بہت گہری نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ آپ کا ورکر ہے. تو آپ اس کو کیسے تھامے رکھتے ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ گٹس شاید ان لیڈرز میں پہلے ہوا کرتے تھے جو اب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتے. اور بیسیکلی مسئلہ میرے خیال سے صبر کا نہیں ہے، بیسیکلی مسئلہ جو ہے وہ میرٹ اور ڈی میرٹ کا ہے. تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ مسئلہ میرٹ اور ڈی میرٹ کا ہے یا صبر کا ہے. تو 20 سال 25 سال 30 سال آپ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہتے ہیں اور پھر بھی آپ بالکل ہی ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے صبر کرتے رہیں، ہاں تو بس پھر تو میرے خیال سے یہ جو سیلنگز بنی ہوئی ہیں یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گی. پھر ہم دیکھیں اختلاف کرنا جو ہے وہ بھی جمہوریت کا حسن ہے. اور اگر آپ کوئی اپوزیشن نہ ہو تو اسمبلیز کیسے چلیں آپ بتائیں مجھے. اگر اپوزیشنز نہ ہو تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ یہ رویے واپس کیسے آئیں گے، کون لے کر آئے گا، وہ نظریاتی کارکن کہاں جائیں گا جو پارٹی کے نظریے کی بات کرتا ہے، جو پیراشوٹرز کی بات نہیں کرتا. تو دیکھیں کسی نہ کسی نے تو وہ سیلنگ بھی توڑنی ہے، کسی نے پارٹیوں کو یہ احساس بھی دلانا ہے کہ جی آپ اپنے جمہوری رویوں کو جو ہے وہ قائم رکھیں، کسی نے یہ احساس بھی دلانا ہے کہ ڈی میرٹ میں اور صبر اور حوصلے میں جو ہے وہ بڑا ڈفرنس کیا فرق ہے. جی میں جمالی صاحب سے پوچھوں گا، جمالی صاحب نیوٹرل پلیئر کی حیثیت سے، کیونکہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہیں اور اس وقت آپ کا کام الیکشن کو پیسفل اور ٹرانسپیرنٹ اس کو بنانا ہے، پولیٹیکل پارٹیز پہ کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا ان پہ ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرے میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کبھی جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو اینک ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں پھر ان کی اینک اتار کے دوسرا اینک وہ پہن کے پھر سارے درس وہ ہوتے ہیں، سارے اصول اور ضوابط سارے وہ ہوتے ہیں. کیا آپ کیسا دیکھتے ہیں ایز اے نیوٹرل پلیئر؟ سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے.
मेरे नज़दीक तो एक चीज़ है जो इफ़ यू गेट द अपॉइंटमेंट, आप जिस चेयर पे बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आदमी बदल जाता है। आदमी बदलता नहीं है, आदमी का जो इनर सेल्फ होता है वो एक्सपोज हो जाता है। तो ये चीज़ मैं इस पे अपने पे भी काम करता हूँ और बाकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ जिधर भी जाऊँ। और मैं पहले अर्ज़ किया मैंने कि आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो ऐसे समझे जो हमारा सिनेरियो है। हम क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क में हैं, बहुत ही हम अगर तरक्की याफ्ता दुनिया को देखेंगे हम बहुत पीछे हैं। हमारा जो है बहुत बड़ी परसेंटेज है जो बहुत ही पावर्टी लाइन के भी बिलो हैं, स्पेशली हमारा सूबा तो बहुत ही नीचे है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे समझें कि वो फूलों की सेज नहीं है, वो एक खारदार और कांटों का बिस्तर है जिसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देनी है। आपको जो भी आपको मैंडेट मिलता है। तो जब ये पार्टीज़ आती हैं और जो भी आता है, हमारे मुल्क में ऐसा बहुत सी टेंडेंसी है कि एकदम वो द पीपल से कि आप अपनी क्लास चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सर। तो उसमें क्या जिम्मेदारी क्या है उसमें ये पार्टीज जिम्मेदारी के है कि वो किस तरह परवान चढ़ाए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अपने पार्टी के अंदर, और आगे लोगों को भी बताए कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है और जमहूरियत के लिए हम काम करते हैं, ताकि एक अच्छा माशरा भी जो है वो पिनप सके, डेमोक्रेटिक माशरा। सर पहली तो चीज़ है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको पावर मिली है, तो उसके साथ आपकी जो है पावर के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आई है। अगर आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अगर आप एजुकेटेड हैं, इफ़ यू आर वेल ग्रूम्ड इन अ सेंस कि अगर आप इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उन प्रिंसिपल्स पे आप चल रहे हैं, तो फिर वो जमहूरियत और है। अगर आप ये जमहूरियत करना चाहते हैं जी बस टाइम जो है बस ये पास करो, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है मुल्क के लिए, तो फिर आप डाइवर्ट किसी और तरफ हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक ये कि अगर आप उधर आ रहे हैं, अगर आपने जैसे बहन ने भी कहा पेशेंस, टॉलरेंस, ये पहली सोसाइटी की चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल ही जो इस्लाम का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो होना चाहिए। अपना रखें और दूसरों का भी ख्याल करें। तो ये पहली चीज़ ये है। उसके बाद जो आपका अपना लेवल है, अभी देखिए मैं वैसे एग्जांपल पहले भी दी, आज फिर आपके दे रहा हूँ। हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था 8 डिविजन्स में, हमारे पूरे बलूचिस्तान में। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे ACS होम, IG, पूरी टीम लेके, पूरा पैनल लेके ये गए। और 3 जगह तो मैं भी इनके साथ था, CM साहब भी साथ थे विद हिज इंस्ट्रक्शंस। तो आप यकीन करें उधर जाके हमने फिर वो एक चीज़ को रिफ़्रेश किया, क्योंकि इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। कि पहले तो मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूँ, इवन इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन उधर जाके जो हमने वो छोटी डिटेल्स भी कि आपने वेरी सेंसिटिव आपके पोलिंग स्टेशंस हैं, आपके सेंसिटिव हैं, आपके नॉर्मल हैं। कितना रखा है वैसे आपने, कितना रखा है अगर हम बता दें कि सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव और नॉर्मल? सर टोटल हमारे पास जो है 5028 हैं पोलिंग स्टेशंस, जिसमें से हमने कैटेगराइज किया वेरी सेंसिटिव एंड नॉर्मल। जो हमारे पास वेरी सेंसिटिव हैं 2000, अभी वर्किंग के बाद मैं कह रहा हूँ, सारे डिविजन्स में घूमे विद consent of commissioners, DIGs, deputy commissioners, 1730 are very sensitive। और sensitive क्योंकि very sensitive पहले बहुत ज़्यादा फिगर था, उसको हमने कम किया। जो sensitive है that came to 2337 और 961 are normal। तो ये ऐसे करके हमने जब लाए हैं परसेंटेज, तो very sensitive it is 34.4% और 46.47 इज सेंसिटिव और ओनली 19.09 इज़ नॉर्मल। ये वर्किंग के बाद हमने किया है। और इसमें यह नहीं कि खुदा न खासा कोई ऐसा है कि जी कोई थ्रेट है नेशनली या इंटरनेशनल, नो। हमने वो जो पीछे पास्ट में देखा है उसके हिस्ट्री निकाल के, कोई ट्राइबल फ्यूड्स हो गया, कभी ये बेटन की फाइट हो गई, कोई धींगा मुश्ती हो गई, वो सारी चीजें करके जमाली साहब इतना वर्कआउट हुआ इन चीजों पे। ये तो क्रेडिट इन डिटेल में, ये तो वाकई क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे जो पुलिस और लेवीज को, कि इतने सेंसिटिव और वेरी सेंसिटिव और नॉर्मल देख लें, नॉर्मल तो शायद 10% ही है, उसमें आप लोग इलेक्शन को मुमकिन बनाना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एक सेंस देना कि आप वो हैं। सकीना अब्दुल्ला,
آپ پولیٹیکل آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا اوورآل ایک رویہ, ایک جذبہ, خدمت کا جذبہ سیاست میں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز بھی اب اس چیزوں سے, باوجود اس کے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اتفاق بھی کیا, اس کے بعد بھی وہ رویے اور وہ چیزیں, کیا لوگوں کا سوسائٹی اس طرح ہے جن کے اثرات پڑتے ہیں, یا پولیٹیکل پارٹیز اس اپنا رول پلے کرنے میں ناکام ہیں؟ اور میں جنرلی بات کر رہا ہوں, کوئی آپ کی پارٹی کی نہیں. میں یہاں پر نا, میں جیسے جمال صاحب اس وقت بات کر رہے تھے تو میں ذہن میں ایک چیز آئی. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پروردگار کوئی وہ سیٹ یا کوئی منصب دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ اس وقت اپنا احتساب وہیں سے آپ شروع کر لیں. ایکچولی میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس پورے 12-13 سال میں, وہ ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب آپ کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں نا, ہمارے پاکستان میں چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ آپ کی جو ہے بیوروکریسی ہو, کوئی بھی آپ کے پاس منصب ہے وہ کنیکٹڈ منصب ہوتا ہے ہمیشہ. اس میں اگر آپ کے پاس 100% آپ کی اپنی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی اپنے آپ خود ایٹ آل جو ہے, اگر آپ سگنیٹری ہوں تو آپ بہت سارے فیصلے تب آپ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ جو آپ کا انر ہوتا ہے وہ آپ تب کام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں کہوں گی کہ بدقسمتی جو ہمارے سسٹم میں ہے, وہ فرسودہ سسٹم میں ہے کہ جیسے میرٹس کی میڈم نے بات کی کہ جو میرٹ اور ڈی میرٹس جو ہیں وہ مطلب آپ دیکھیں ایسے لوگ اس طرح سے آ جاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں. میں نے آپ سے بھی اس سے پہلے جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا تبھی میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ اس میں صرف میں فرد واحد نہیں ہوں ذمہ دار, میں ہوں, میرے ساتھ عدلیہ ہے, میرے ساتھ فورسز ہیں, میرے ساتھ ایجنسی ہیں, میرے ساتھ جو ہے نا پولیس ہے, میرے ساتھ ایف سی ہے, سب کنیکٹڈ ہو کر ہم اس سسٹم کو بچا سکتے ہیں اور 8 فروری کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ایسے ہی کہا تھا نا. تو بالکل اسی طرح سے میں یہاں بھی یہ بات کرتی چلوں کہ یہاں جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا کسی سیٹ کے اوپر, جیسے سر بیٹھے ہوئے نا, اب سر ایز اے سول یا ایز اے ہول یہ اپنا کوئی بھی فیصلہ نہیں ساتھ, چاہے یہ نگران ہی کیوں نہ ہو, لیکن نہیں کر سکتے. یہ کنیکٹڈ ہیں اپنے تمام انوائرمنٹل میلڈیز کے ساتھ, اور یہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو پھر جا کر کہیں 10% 90% یہ وہاں سے لیں گے, 10% یہ اپنی انپٹ دیں گے. تو یہاں تو آپ کے اس پہلے سوال کا جواب میں ساتھ دیتی جو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کو چینج کیسے کر سکتے ہیں. ہم یقیناً ریزسٹ آپ تب کریں گے یا آپ اس کے خلاف تب کھڑے ہوں گے جب آپ کے پاس وہ جو پروبیبلٹی ریٹ ہوتا ہے جس میں ہم اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں 10-90 کے ساتھ نہیں لڑ سکتا نا. جب تک آپ 40-60 کا ریشو نہ ہو یا ایٹ لیسٹ 50-50 کا ریشو نہ ہو, تو اس کو ریشو کو بنانے کے لیے ہمیں بہت ساری اویئرنیس کی, بہت ساری ایجوکیشن کی اور بہت ساری ایفرٹس کی ضرورت ہیں. یہ جیسے فار ایگزامپل اگر یہ میدان میں آئی ہیں لیکن کریڈٹ تو 10% کو جاتا ہے کہ اس نے اسٹارٹ تو کیا. یہی میں ابھی بتا رہی ہوں, میں اسی کو سیکنڈ کر رہی تھی کہ جیسے کہ 10% سے وہ شروع ہوا. اگر میڈم اگر یہاں سے فار ایگزامپل اگر اس کو کنٹیسٹ کرتی ہیں اور اس کو اینڈ ٹل جب تک یہ الیکشنز نہیں ہوتا تب تک اگر یہ لڑتی ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ 10% میں آ جاتی ہیں. لیکن اگر مختلف انوائرمنٹل میلڈیز جس کو میں کہتی ہوں اگر وہ آ جاتی ہیں ایفیکٹس کے ساتھ, یہ اگر اس کو وہیں پر اپنے اس رویے کو اس کو سٹاپ کر دیتی ہیں جیسے باقی سارے لوگ حمایت کریں گے یا یہ کر دیتی ہیں, تو وہ جو ایک نظریہ تھا وہ وہیں رک جائے گا, وہ پھر آگے فارورڈ نہیں ہوگا. میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر تو آپ کسی سٹانس پر کھڑے ہیں تو پھر اینڈ تک آپ سٹانس پر چلیں, تبھی وہ 10% 20 ہوگا, 20 30 ہوگا, 30 جو ہے 50 جائے گا. یہی میں ان سے مس درانی صاحبہ سے پوچھوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایک اچانک ایک ہوا چلتی ہے, ہوا کے بعد لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں نئے لوگ آ جاتے ہیں, ان کو ایک دم ان کا شاید ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا انفلوئنشل ہے اور وہ قابض ہو جاتے ہیں اور انہی کو ترجیح دیا دیجیے. کتنا عمل دخل ہے یہ, اور یہ صرف پیپلز پارٹی ہے نون میں نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹی میں کتنا تھریٹ ہے اس کارکن کے لیے جو قربانی بھی دیتا ہے اور وہاں جمع بھی رہتا ہے مشکل حالات میں. دیکھیں تھریٹ تو ہے ہی, 100% تھریٹ ہے, اور تمام ان ورکرز کے لیے جن کی ایفیلیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ریشو اب تھوڑا سا اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو لوگوں کا پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشنز آہستہ آہستہ اپنی جو ہے وہ ختم کرنا شاید ان کو ایک ہی وے فارورڈ نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ ڈسہارٹ تو اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ 15-20 سال کسی پارٹی کے اندر ایک ورکر کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک اور باہر سے لابی آ جاتی ہے اور وہ
آپ کی وہ اس ورکرشپ کو بھی ختم کر دیتا ہے. حالانکہ دیٹ از ناٹ اے ڈیزگنیشن یا وہ کوئی آپ کے پاس منصب نہیں ہوتا, بٹ وہ آپ کی ورکرشپ کو بھی جو ہے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے. تو تھریٹ تو ہے یہ ساری چیزیں. اور بلوچستان کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے اور ہم پچھلے کئی ادوار سے اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ پہلے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر لڑتی رہی ہیں, پھر آپ نے چھوڑا اسی وجہ سے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے شاید سیلنگز توڑنے کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ میرے سر پہ ڈال دی ہیں, اور میں وہ سیلنگز اللہ نے زندگی جب تک دی وہ سیلنگز توڑتی رہوں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آپ ہسٹری نکال لیں, انقلاب لانے والوں کی تعداد ہمیشہ شاید 10% سے بھی کم رہی ہے, اور کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ حق اور رائٹس کی بات کرے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پہلے ہی بہت بے حس معاشروں میں سے شمار ہوتے ہیں, اور شاید ہماری یہ بے حسی جو ہے وہ یہ مزید بڑھ جائے اور یہ ہماری غلامی ہے. تو میرے خیال سے غلام در غلام ہم اپنی نسلوں کو نہیں چلانا چاہتے, اس لیے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے تحفظات کو ٹیبل پہ رکھنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیاں نقصان اٹھائیں گی اس سے. آج اس فورم پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اسٹرینتھننگ جو ہے اس کا ورکر ہوتا ہے. آپ ورکر کو عزت دیں, آپ لوگوں کو عزت دیں, آپ اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن بھی کر پائیں گے, آپ اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کر پائیں گے. اٹ از ناٹ آلویز کہ آپ کسی سیٹ یا کسی ٹکٹ یا کسی پوزیشن کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ ڈیموکریٹک رویوں کے خلاف ضرور فائٹ کرنا جو ہے وہ کیا ایسی ہے کہ آپ نے بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ بتایا کہ ہماری وقت جو ہے ورکر کی اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو کہیں کہ ادھر جا کے بیٹھ جاؤ, ادھر کے آپ نے جا کے کنٹیسٹ اسی لیے کیا کہ میری بھی وقت ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے ووٹ مجھے ملتے ہیں اور میں کتنا افیکٹو کمپین چلا سکتی ہوں. جی بالکل. دیکھیں مجھے اس کانٹیسٹ کے دوران جتنے انڈیویجول اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپروچ کیا, مجھے اندازہ ہوا کہ ایک عورت سے بھی کوئی اتنا خوفزدہ ہو سکتا ہے, ایک ایسی عورت سے جس نے کبھی زندگی میں الیکشن نہ لڑا ہو. تمام پولیٹیکل پارٹیز اپروچ کر رہی ہیں, تمام وہ انڈیویجولز اپروچ کر رہے ہیں, کیونکہ میری اسٹریٹجی شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں گھر کے اندر جا کے اپنے لیے موبلائزیشن کر پا رہی ہوں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے. لوگ پولیٹیکل پارٹی کے ان رویوں سے آپ یقین کریں کہ میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہوں, لوگ کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو ووٹ, ہم ووٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں, جو میرے خیال سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹرن آؤٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا, پچھلے سال کم ہو, پچھلے الیکشن میں بہت کم ٹرن آؤٹ رہا, اس الیکشنز میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرن آؤٹ کیا رہے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب آپ جمہوری فیصلے چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کا ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ووٹرز کا. تو لوگوں کے اندر مایوسی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہر بندہ رکھتا ہے, وہ ورکر کی حیثیت سے رکھتا ہے, اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہاں فلانی لیڈرشپ یا فلانی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے, یا جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے اس حلقے سے ہے میں اس کو اپنا لیڈر مان کے جو ہے اس کو ووٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو منتخب کر کے جو ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں کامیاب آپ رہیں کوئی ڈنٹ ڈالنے میں, اس بیریئرز کو توڑنے میں, اور لوگوں میں موو کیا؟ الحمدللہ پیپل کیم ٹو می, پوری سول سوسائٹی ہو, وہ کینڈیڈیٹس ہوں, وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں, میرے خیال سے میں نے اگر اور کچھ نہیں کیا نا تو وہ شیشے میں ایک دلال آ گئی ہے. وقت کی کمی ہے. کیپٹن ریٹائرڈ میر زبیر جمالی صاحب آپ کا شکریہ, سکینہ عبداللہ خان آپ کا شکریہ, ثنا دورانی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آج ہم نے ڈسکس کیا اور اس طرح بدقسمتی سے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں ایک خوف بھی تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ الیکشن شاید 2 صوبوں میں تعطل کا شکار ہو, لیکن بہت اچھی بات ہے سب کے لیے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ بھی جو ہے پوری طریقے سے جو ہے کمیٹڈ ہے کہ سیکیورٹی ایک سیف اور ماحول میں لوگوں کو جو ہے الیکشن لڑنے کا, الیکشن میں کمپین میں حصہ لینے کا موقع بھی دیا جائے. شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوالے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.